Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel PU Lectures. Myself Mohammad Raza Jafri, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। और मेरा जो YouTube चैनल है आप देख रहे हैं PU Lectures। अगेन मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ यहाँ पे। और आज का जो मेरा लेक्चर होने वाला है वो इस्लामियात एथिक्स का पहला टॉपिक हम करेंगे, उसको डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जो हमें बुक रिकमेंडेड की गई है इस्लामियात के हवाले से, वो ये वाली किताब है इल्मी इस्लामियात लाज़मी। ये BA BSc और BCom के लिए है, जिनके राइटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खलील। ये कहीं से भी उर्दू बाज़ार से भी आपको मिल सकती है। ये हमें इसीलिए रिकमेंड की गई है क्योंकि इसकी वर्डिंग बहुत आसान है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। और इसका जो कोर्स कंटेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप बुक लेते वक्त इसको अच्छे तरीके से देख सकें और बुक भी आप अच्छे तरीके से ले सकें। तो ये जल्द से जल्द ये वाली बुक आप ले लें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फ़हरिस्त। इसमें अरबी क़वायद कुरानी है, फ़िल माज़ी है, ग्रामर सारी पढ़ी है। इसके अलावा हरूफ़ जार पढ़े हैं, कुरानी आयात पढ़ी हैं, उनका तर्जुमा पढ़ा है, तशरीह पढ़ी है। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे ईमानियात पढ़ी है, जिसमें आ जाता है बकरा आयत नंबर 1 तक 5, बकरा आयत नंबर 284। इसके अलावा हमारे पास इबादात के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हिजरत की आयत हैं, हकूक़ुल इबाद भी आ जाते हैं। तो ये इसमें हमारा जो है कोर्स कंटेंट है और इसमें पेज वगैरह भी लिखे हुए। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें कांटेक्ट करके मुझसे ये बुक भी ले सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा पहला टॉपिक है वो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत भी है हमें और इसकी अहमियत के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम अच्छे असाइनमेंट्स के लिहाज से लिख सकते हैं इसके बारे में कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, या ये हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, या ये सीरत कैसी सीरत है जिस पर हम चलकर अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी हाइडिंग देंगे कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है बेमिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने काफ़िरों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत कामिला थी, तो उस सीरत में ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं कि काफिर भी मुसलमान होने पर मजबूर हो गए। आपकी उस वसना से लोग दुनिया और आखिरत का सफ़र बाखैर खूबी से तय कर सकते हैं। एक तो आप वसल्लम की जो सीरत है वो कामिल है। क्यों? क्योंकि पहले जितने भी अम्बिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी सीरत महफूज नहीं है। हमें अगर कहीं मिल भी जाए तो उनसे हम मुकम्मल रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ये वाहिद ज़ात हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सीरत हमारे यहाँ बिल्कुल महफूज है। और ये बिल्कुल महफूज है और इनकी सीरत पर हम अमल करके हम ज़िंदगी के हर पहलू में आपकी सीरत को सामने रख सकते हैं। इस ज़मीन के असूल के लिए चंद अहम नुकात मुंदरजा झैल हैं कि अगर हम ये असूल सीरत नबवी पर चल कर अपनी ज़िंदगी में सीरत लाना चाहते हैं, तो कौन कौन से ज़मन का असूल हमें चाहिए है, या हमें क्या क्या करना चाहिए, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो सीरत में मौजूद हैं, तो हमें उन पर भी अमल पैरा होना होगा। नंबर 1 पे है कि जो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो वाहिद उसवाए कामिल है, कि ये ऐसा उसवा है, ये ऐसी सीरत है जो बिल्कुल मुकम्मल है, इसमें कोई शक व शोबा नहीं। ये मुकम्मल है और महफूज भी है। तो नबूवत का सिलसिला हम जानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत को नबूवत पर मोहर लगा दी, यानी नबूवत को ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा।
تو ہم جتنے بھی پہلے بھی بتا چکا ہوں جتنے بھی انبیاء کرام آ چکے ہیں تو کسی کی جو ہے سیرت وہ محفوظ نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہمارے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی سیرت ہمارے ہاں بالکل ایک مکمل نمونہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں حضرت محمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ہمیں کہیں نہ کہیں مل تو جاتی ہے ان کی سیرت، لیکن وہ ناقص روایات میں موجود ہے، ان سے ہم زندگی میں کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ وہ واحد ہستی ہیں جو سیرت کے پہلو میں مکمل نمونہ ہیں، اور آپ کی سیرت وہ واحد سیرت ہے جو دنیا میں محفوظ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بے شک آپ کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ مکمل نمونہ ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تمیر سیرت و کردار کا مطالعہ، کہ جو سیرت و کردار کی تعمیر ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ ہونا لازمی ضروری ہے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان کی رہنمائی کے لیے تعمیر سیرت بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، کیونکہ آپ نے جس اسلامی کام کا حکم دیا ہے پہلے اس سے خود کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی مثال ہے ہمارے پاس کہ وہ ایسی ہستی تھی کہ جو کام انہوں نے اسلام کی تبلیغ دی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں وہ کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے پڑھنے سے انسان خود کو جانچتا ہے کہ مجھ میں کیا خرابیاں ہیں، میں کون سے راستے پہ چل رہا ہوں۔ جتنا وہ سیرت نبوی میں دلچسپی رکھنے لگ جاتا ہے اتنا ہی وہ دل و دماغ سے سیرت نبوی پر عمل کرتا جاتا ہے۔ اس لیے کردار اور سیرت کے حصول کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے سیرت مقدسہ کا انسان پر اثر، کہ سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بے حد اثر انگیزی پائی جاتی ہے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسلامی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ کتابیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ارشادات بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس پر اتنا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیرت کو اپنائے، اس سے متاثر ہو، اور آپ کی جو خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں وہ اس میں آپ کی مہمان نوازی ہے، حسن سلوک ہے، امانت داری ہے، اور بے شمار جو ہم گن بھی نہیں سکتے کی وجہ سے جو کافر تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور یوں ہی اسلام کا پیغام پھیلا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے چراغ روشن کیے۔ تو نمبر 4 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کہ پیروی میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں، یا پیروی کا ہمیں حکم کیسے دیا گیا ہے، یا ہم پیروی کس طرح ہم کر سکتے ہیں، یا ہم پر کس طرح فرض ہے پیروی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ مسلمانوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ و مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ و مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں، اور رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک اور جگہ ارشاد ہے قرآن پاک میں جس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ بے شک آپ کی زندگی ہی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ مکمل نمونہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ جو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ
جیسے میں اللہ کی خوشنودگی کے لیے نماز پڑھتا ہوں، آپ لوگ بھی ویسے ہی نماز پڑھا کریں۔ تو ہمارے پاس جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے ہر لحاظ سے مستند سیرت، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ایک مستند سیرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ جب آپ زندہ تھے تو جو اس کا سیرت کا کافی سرمایہ تھا وہ تب ہی جمع ہو گیا تھا۔ تو یہ اس صورت میں ایک قاری دوسرے قاری سے، پھر قاری سے ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب ایک ان کو محفوظ کرنے میں کرتے رہے۔ تو جو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہیں وہ مستقل طور پر سلسلہ سند رکھتے ہیں۔ آپ کی سیرت ایک مکمل طریقے سے محفوظ ہے، اس میں عام آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے پاس چھٹا پوائنٹ ہے کہ سیرت نبوی قرآن کی عملی تفسیر و تعبیر ہے، کہ حضرت عائشہ سے بھی پوچھا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا بولتا ایک قرآن ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں موجود ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جو قرآن مجید میں اصولی احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کا طریقہ اور نمونہ آپ پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کی زندگی کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور اس کی تعلیمات کی تفسیر ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سب جاننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی اور مطالعے کی ضرورت ہے۔ مصر کے معروف سکالر اور عالم دین ڈاکٹر یوسف صاحب نے 4 جلدوں پر مشتمل جو فقہ و زکوٰۃ کے نام سے ایک نہایت بلند پایا اور محققانہ کتاب لکھی ہے۔ اس سے یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو اس میں ایسے ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہی دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس پر ہم کس کو دے سکتے ہیں اور اس زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات ہیں ہم ان کا جواب کیسے دے سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمان بخوبی جانتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر ہی اسلام کا انحصار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بخوبی واقف ہیں اور آپ کی شخصیت کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا 8واں پوائنٹ ہے متشرقین اور مغربی مفکرین کے رد کے لیے، کہ جو مغربی مفکرین ہیں، قلم کار ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، تو ان کو ہمیں جواب کیسے دینا چاہیے۔ تو متشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے۔ اس لیے جب تک مطالعہ سیرت نہ ہو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اور ہم بھی مغربی قوتوں کو تب تک جواب نہیں دے سکتے جب تک ہم لوگوں نے سیرت کا مطالعہ نہ کر رکھا ہو۔ اس لیے ہمیں مغربی قلمکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں ان کو جواب دینا ہے، اور جواب سیرت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نمبر 9 ہے کثیر افراد کے اسلام سے وابستگی مطالعہ سیرت کا اہم تقاضا ہے، کہ آج عیسائیت کے بعد اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد 100 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اس طرح یہ دنیا کی چوتھائی انسانوں کا مذہب ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے رسول کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل حضور کی پیروی اور اطاعت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا۔ کہ جو کثیر افراد کی اسلام سے وابستگی ہے وہ کیا ہے؟ مطالعہ سیرت کا اہم تقاضا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ مطالعہ سیرت کا کیا ہے؟ اہم تقاضا ہے۔ ہمارے پاس نمبر 10 پہ آ جاتا ہے ہر ادوار میں عملی نمونہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور میں، جیسا بھی دور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تب بھی ایک کامل نمونہ ہوگی، جس طرح اب ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، تب بھی ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ کیا ہے؟ ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر دور میں عملی نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت سے ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے، اس پر تحقیقی عمل جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر زاویے سے سمجھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ
انسان کے بے شمار جو ہوتے ہیں انسان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر زاویے سے جانے گا تو وہ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں وہ ناکام نہیں ہوگا، وہ ہر زاویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوگا، اور اس کی عملی تفسیر سے آج کے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے قرآن پاک اور اس کی عملی تفسیر سے آج کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو نمبر 11 ہے ہمارے پاس پوائنٹ، وہ ہے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا واحد وسیلہ، کہ یہ سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ اور زندگی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو صراط مستقیم پر چلا سکتی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو کر صراط مستقیم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں، اور جب آپ سیرت کے عادی بن جائیں گے، آپ کا دل اور دماغ جو ہوگا اس میں سیرت ہی ہوگی، اور آپ نیک پایا عمل نیک کام کرنے سر انجام دینے کی کوشش کریں گے، برائی سے دور رہیں گے۔ ٹھیک ہے، نمبر 12 ہے ہمارے پاس، لاسٹ پوائنٹ ہے، امت مسلمہ کے لیے روحانی غذا ہے، کہ جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امت مسلمہ جو مسلمانوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت روح کی غذا اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ آج انسانی روح جو ہے پریشان ہو چکی ہے اور کئی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں بربادی کا یہ کھیل جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے ہمیں ان سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کی اخلاقی بیماریوں کا تریاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں مضمر ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا اسلامیات کا پہلا، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اسی بک سے تھا جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے، اور غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔